अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर जाहिद शहजाद है। मैं एज ए यूरोलॉजिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट एंड पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पे गुज़िश्ता 20 साल से मेडिकल की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। बहुत सारे मेरे पास पेशेंट तशरीफ़ लाते हैं जिनके सीमन एनालिसिस की यानी मनी की रिपोर्ट मुख्तलिफ होती है। मुख्तलिफ लैब से रिपोर्ट मुख्तलिफ आ रही होती है और बाज़ औक़ात ये होता है कि वो ट्रीटमेंट के बावजूद पहले से भी स्पर्म काउंट कम हो जाती है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है पेशेंट, दवाई छोड़ देता है या वो डॉक्टर्स की काबिलियत के ऊपर शक करने लगता है। उसकी वजह से पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसमें कौन कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जिसकी वजह से उनके रिपोर्ट्स में फ़र्क पड़ता है, आज मैंने आपको यही बताना है कि सीमन का टेस्ट क्यों कराते हैं, सीमन एनालिसिस की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों कराना चाहिए, किस लेबॉरेटरी से कराना चाहिए और कौन सी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। नंबर 1 बात यह है कि ये सीमन एनालिसिस क्यों कराते हैं। ऐसे पेशेंट्स जिनकी शादी को 1.5 साल 2 साल गुजर चुका है और उनके यहाँ औलाद नहीं हो रही है, इनफर्टिलिटी के केसेस हैं, तो उनमें मर्दों का सिर्फ पहला इब्तदाई स्क्रीनिंग टेस्ट जो होता है वो मनी का टेस्ट है, जिसको सीमन एनालिसिस रिपोर्ट कहते हैं। इसी तरीके से फ़ीमेल इनफर्टिलिटी भी हो सकती है, फ़ीमेल के भी टेस्ट कराने पड़ते हैं। अगर सीमन की रिपोर्ट नॉर्मल आती है तो फिर टोटल फोकस फ़ीमेल के ऊपर हो जाता है, उनके बहुत सारे टेस्ट होते हैं, जबकि मेल का सिर्फ ये एक पहला इब्तदाई टेस्ट होता है। दूसरी इसकी इंडिकेशंस होती है कि कुछ लोग शादी से पहले अपने आप को चेक करने के लिए कि क्या उनकी सीमन सही बन रही है, उनके अंदर मर्दाना हार्मोन भी ठीक काम कर रहे हैं और उनको कोई इशू तो नहीं है, तो वो टेस्ट करवाते हैं। और बाज़ औक़ात डॉक्टर समझता है कि शादी से पहले ये टेस्ट इनको करवाना चाहिए, जैसे किसी के छोटे टेस्टीज़ होते हैं, हाइपोगिनोडिज़म होता है या उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल लो होता है। कुछ ऐसे काम करने वाले लोग होते हैं जैसे कि आग के ऊपर काम करते हैं, तनूर पे काम करने वाले होते हैं, या किसी भी असला फैक्ट्री में काम करने वाले लोग हैं, बहुत ज़्यादा गर्म माहौल में काम करने वाले, जैसे कि बहुत सारे स्टील मिल में काम करते हैं, गर्मी के अंदर काम करते हैं, तो उसकी वजह से ये टेस्टिकुलर एट्रोफी हो सकती है और उसके अंदर सीमन का पैरामीटर्स में फ़र्क पड़ सकता है, तो उनको भी डॉक्टर्स करवाते हैं। ये इंडिकेशंस हैं कि किन लोगों को सीमन एनालिसिस करवाना चाहिए, शादी से पहले या शादी के बाद। अब ये क्या गलतियां होती हैं जिस वजह से ये सीमन की रिपोर्ट सही नहीं आ रही होती या हर लैब में डिफरेंट रिपोर्ट्स आ रही होती हैं, तो ये कॉमन गलतियां आपको नहीं दोहरानी चाहिए, जिसकी वजह से आपकी रिपोर्टिंग के ऊपर, आपके सीमन के जो एनालिसिस की स्क्रीनिंग रिपोर्ट है उसमें फ़र्क पड़ सकता है। पहले नंबर पे मरीज़ क्या क्या गलतियां करता है। मरीज़ को एजुकेशन होनी चाहिए कि कब मैंने अपना सीमन का टेस्ट करवाना है और कितने दिन का गैप होना चाहिए। जो शादीशुदा लोग हैं उनके लिए कम से कम 3 से 4 दिन का गैप होना चाहिए, मतलब इंटरकोर्स करें, अपनी बेगम से मुलाकात करें, उनके साथ मुबाशरत के बाद, जमा के बाद 3 दिन का वक्फ़ा दे दें, चौथे दिन टेस्ट कराना चाहिए। इससे फ्रेश और सही रिपोर्ट्स आती है। जो लोग हफ़्ते का, 10 दिन का, 15-15 दिन का गैप दे के करते हैं, उनके अंदर रिपोर्ट में फ़र्क पड़ जाता है, उसमें बाज़ औक़ात डेड स्पर्म्स ज़्यादा शो होते हैं। तो पहले नंबर पे उनको पता होना चाहिए कि कितने दिन के वक्फ़े के बाद ये रिपोर्ट करवानी चाहिए। इसी तरीके से सैंपल घर से लेके लेबॉरेटरी में जाके देते हैं और दरमियान में उनका जो टाइमिंग है वो बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है। 20 मिनट से ज़्यादा अगर आपको लग गया है, घर से सैंपल लेके जा रहे हैं, वहाँ तक पहुँचते हैं, तो उस देर होने की वजह से जो एक्टिव स्पर्म है वो डेड हो जाते हैं, तो रेशो उसमें डेड स्पर्म्स की ज़्यादा आएगी। एक दिन के वक्फ़े का पता होना चाहिए कि कितने दिन का वक्फ़ा करना चाहिए। दूसरे नंबर पे ये है कि 20 मिनट के अंदर अंदर आपको अगर घर से सैंपल पहुँचाना है लैब में, तो 20 मिनट में कोशिश करें 15 मिनट में वो सैंपल टाइम पे पहुंच जाना चाहिए। तीसरे नंबर पे ये है कि कुछ लोग सैंपल जब निकालते हैं, सैंपल निकालने के 2 तरीके हैं, या तो वो विदड्रॉल मेथड से करते हैं कि सेक्स करते हैं और जब वो अखराज होने लगता है तो वो अखराज बोतल में करके लेके आते हैं, एक ये मेथड है। और दूसरा ये होता है कि वो हाथ के साथ मसाज करके, मैस्टरबेशन करके वो सैंपल लेते हैं। तो इन दोनों में किस चीज़ की गलती हो सकती है। पहले नंबर पे ये है कि अगर कोई इंटरकोर्स करके, सेक्स करके निकालता है, तो इसमें बाज़ औक़ात जो विजाइना की सेक्रीशंस हैं, जो पानी है ख़ातून का, वो भी शामिल हो जाता है और उसके बाज़ औक़ात बैक्टीरिया शामिल हो जाते हैं, पसल शामिल हो जाते हैं और वो रिपोर्ट में शो होते हैं कि ज़्यादा पसल हैं। वो इन्फेक्शन का एक रिपोर्ट में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर सकते हैं कि इसी मरीज़ को यूटीआई है या कहीं और से आया है। तो ये बाज़ औक़ात उसका एक ड्रॉबैक है जो विदड्रॉल मेथड से करते हैं। और जो हाथ के साथ कर रहे होते हैं तो बाज़ औक़ात उसके ऊपर लुब्रिकेशंस के लिए
نفس کے اوپر کوئی آئل لگا لیتے ہیں، کوئی تیل لگا کے کرتے ہیں، تو یہ تیل جو ہوتا ہے بعض اوقات بیکٹیریسیڈال یا سپرمیسیڈال ہوتا ہے، یہ سپرم کو کل کر دیتا ہے، مار دیتا ہے، جس کی وجہ سے ڈیڈ سپرم زیادہ آتے ہیں۔ تو اس میں ہمیشہ ڈاکٹر سے پوچھ کے لوبریکینٹ یوز کرنا ہے، کوئی تیل یا اس طرح کی کوئی چیز استعمال نہیں کرنی جس سے آپ کے جو سپرمز کاؤنٹ ہے وہ کم ہو جائیں یا سپرم کاؤنٹ میں وہ ڈیڈ سپرم زیادہ آئیں اور وہ کل ہو جائیں۔ تو اس میں جو آپ لوبریکیشن کرتے ہیں وہ اس کا خیال رکھیں کہ کون سا آپ نے اس میں فلوئڈ لگانا ہے۔ چوتھے نمبر پہ ہے کہ اگر آپ کا بعض اوقات سیمپل گر جاتا ہے، نیچے گر جاتا ہے اور آدھا ضائع ہو جاتا ہے یا آدھا ودڈرال کے دوران اندر ضائع ہو جاتا ہے اور بہت تھوڑا نکلتا ہے، تو یہ بھی ایک ہے کہ گر جانے کے بعد وہاں سے اٹھا کے آپ ڈال رہے ہوتے ہیں بوتل کے اندر، جو آپ کے وہ کنٹینر دیا جاتا ہے اس میں ڈال کے آتے ہیں، تو اس میں کنٹامینیشنز شامل ہو جاتی ہیں، یا وہ فرش پہ گرنے کی وجہ سے اس کے اندر انوائرمنٹ ڈیفرنٹ ہوتی ہے، بہت زیادہ گرم یا بہت زیادہ ٹھنڈے فرش پہ گرتا ہے، پھر وہاں سے اٹھا کے آپ کنٹینر میں ڈال کے لے آتے ہیں، تو اس کی وجہ سے میں رپورٹ میں فرق پڑ سکتا ہے۔ تو اس میں جو مریض کی غلطیاں ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں کہ یہ مین غلطیاں ہیں جو پیشنٹ بعض اوقات کرتے ہیں جس سے رپورٹ میں فرق پڑتا ہے۔ اب اس میں ڈاکٹرز کی کیا غلطی ہو سکتی ہے اور لیب کی کیا غلطی ہے؟ لیب کی غلطی کیا ہو سکتی ہے کہ بعض اوقات لیبارٹری ایسی میں جا کے سیمپل دیا جاتا ہے جس لیبارٹری کا جو ماحول ہے وہ صحیح نہیں ہوتا، فیوریبل ماحول نہیں ہوتا۔ کوئی پیشنٹ جاتا ہے اپنا سیمپل دینے کے لیے اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ جی آپ جائیں واش روم میں جا کے آپ یہ سیمپل نکال کے آئیں ہاتھ کے ساتھ۔ اب پیشنٹ وہاں جاتا ہے لیبارٹری کو کنٹینر لے کے، جب اس واش روم میں جاتا ہے وہاں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے، اسمیل ہوتی ہے اور ماحول سٹریسفل ہوتا ہے، اور ابھی 2-3 منٹ لگتے ہیں وہ نکالنے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے سیمپل کی، تو کوئی دروازہ بجانا شروع کر دیتا ہے کہ جلدی نکلو، دیر ہو رہی ہے، ہم نے سیمپل دینا ہے، کیونکہ وہاں پہ بہت سارے لوگ لائن میں کھڑے ہوتے ہیں، وہ یورین کے سیمپل کے لیے کھڑے ہوتے ہیں یا سیمن کے سیمپل کے لیے۔ تو جب وہ بجانا شروع کر دیتے ہیں دروازے کو اور ڈسٹرب کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی سیمپل پوری طرح نہیں نکل پاتا، یا وہ فیلئر ان کا ہو جاتا ہے، وہ نہیں نکال سکتے، یا نکلتا ہے تو بہت تھوڑی مقدار میں نکلتا ہے۔ تو یہ انفیوریبل ماحول کا لیبارٹری کا ہونا یہ سیمپلنگ کے ریزلٹس کے اوپر بہت برا اثر ڈال سکتا ہے۔ اور بعض اوقات اس میں ایسی جگہ سلیکٹ کی جاتی ہے، جو کمرہ دے دیا جاتا ہے کہ وہاں جائیں اور ودڈرال میتھڈ کے ساتھ آپ اپنا سیمپل لے کے آئیں، وہ جگہ نوائسی ہوتی ہے، شور والی ہوتی ہے، کمفرٹیبل نہیں ہوتی، اور کپل جب آپس میں ملاپ کرتا ہے سیمپل لینے کے لیے تو وہ صحیح طریقے سے ملاپ نہیں کر پاتا، ان کو اریکٹائل ڈسفنکشن ہو جاتی ہے اور وہ سیمپل پوری طرح نکل نہیں پاتا یا اس میں گر جاتا ہے، اور ماحول کے اس شور شرابے کی وجہ سے پیشنٹ کیونکہ فیل نہیں کرتا کمفرٹیبل، اس وجہ سے وہ سیمپلنگ صحیح طریقے سے ان کو نہیں پوری طریقے سے وہ نہیں نکالی جا سکتی، یا کم نکلتی ہے یا گر جاتی ہے۔ تو اس کا ایک پرسکون ماحول کا نہ ہونا اور غلط جگہ کا ہونا، نوائسی جگہ دینا پیشنٹ کو، تو یہ بھی لیب کی غلطی ہے، غلط جگہ ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جو سٹاف ہے وہ لیبارٹری کے اندر ایسا ہو جو کہ ایکسپرٹ نہیں ہے، جو صحیح مریض کو ایجوکیٹ نہیں کر سکتا، صحیح بتا نہیں سکتا کہ سیمپل کیسے آپ نے دینا ہے، تو سٹاف کی ایکسپرٹیز نہ ہونے کی وجہ سے، صحیح ایجوکیشن مریض کو نہ دینے کی وجہ سے، صحیح ماحول اور صحیح جگہ نہ بتانے کی وجہ سے اس غلط لیب کی غلط رپورٹنگ ہوتی ہے جس سے پیشنٹ ڈپریس ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک کوئی اپریٹس صحیح نہ ہو، جو لیب کے اندر لیبارٹری کے اندر جو مائکروسکوپ ہوتی ہے، جو چیمبر ہوتا ہے، جو ریجنٹس ہوتے ہیں وہ ایکسپائر ہوں، وہ آپ جب اس میں چیک کر رہا ہوتا ہے ایکسپرٹ، اس میں ڈاکٹر ہے یا ٹیکنیشین ہے، وہ چیک کر رہا ہے اور اس کے مائکروسکوپ میں وہ صحیح گن ہی نہیں سکتا، کیونکہ 1 ml کے اندر، ایک قطرے کے اندر 8 کروڑ سے بھی زیادہ اسپرمز ہوتے ہیں، تو ان کو کاؤنٹ کرنا، ان کو دیکھنا، ان کے صحیح طریقے سے مائکروسکوپ کے لینس کا صحیح پاور کا ہونا بہت ضروری ہے، اس کے چیمبر کا صحیح ہونا اور صحیح کاؤنٹ کرنے والا ایکسپرٹ ہونا بہت ضروری ہے۔ تو بعض اوقات اپریٹس جو ہوتا ہے وہ فالٹی ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ صحیح کاؤنٹ نہیں کر پاتے تو غلط رپورٹنگ آ جاتی ہے۔ لیب ٹو لیب ویری کرتا ہے کہ کون سی لیب صحیح رزلٹ دے رہی ہے، کون سی غلط دے رہی ہے۔ ایک رپورٹ ایک لیب سے بہت اچھی آتی ہے اور ایک رپورٹ میں بالکل ہی زیرو اور نیچے کر دیتے ہیں، تو مجبوراً ہمیں تیسری اور اچھی لیب سے کرانا پڑتا ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تیسری لیب کا رزلٹ کس لیب کے ایکویلنٹ ہے، تو پیشنٹ کا بار بار سیمپلنگ سے اور پیسے لگتے ہیں اور اس سے ان کا نقصان ہوتا ہے۔ تو یہ لیب کے اندر کیا غلطیاں ہو سکتی ہیں وہ آپ کو بتا دیے کہ اگر سٹاف ایکسپرٹ نہیں ہے
ماحول اچھا نہیں دیتے، جگہ نوائسی شور والی ہے، اور اسی طریقے سے اگر وہاں پہ فالٹی اپریٹس ہے تو رپورٹ صحیح نہیں آئے گی۔ اب تیسری ہے ڈاکٹر، جو ڈاکٹر اس رپورٹ کو کر رہا ہے، جو دیکھ رہا ہے، جو انالائز کر رہا ہے، اس کی کیا کیا غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ اس میں سب سے پہلے بات یہ چیک کریں کہ جس لیبارٹری سے ہم یہ سیمن کا انالیسس کروا رہے ہیں اس میں کیا مائکرو بیالوجسٹ بھی موجود ہے۔ مائکرو بیالوجسٹ جو ہوتا ہے یا ایمبریالوجسٹ ہے وہ اس کی رپورٹ صحیح کرتا ہے۔ جو سیمن کی رپورٹ ہے وہ مائکرو بیالوجسٹ سے یا ایمبریالوجسٹ سے کروانی چاہیے۔ عموماً اس میں کیمیکل پیتھولوجسٹ ہے، اس میں ہیماٹابولوجسٹ ہے، اس میں ہسٹوپیتھولوجسٹ ہے۔ یہ مختلف قسم کی ٹیسٹ رپورٹنگ کرنے والے لوگ ہیں، یہ ان کی ڈومین نہیں ہے لیکن سارے کر رہے ہیں۔ بائیو کیمسٹ ہے وہ کر رہا ہے، لیبارٹری ٹیکنیشین ہے، ٹریننگ ہے یا نہیں وہ کر رہا ہے، ہر بندہ اس کی رپورٹنگ کر رہا ہے، تو وہ ایکسپرٹ نہیں ہوتا۔ جیسے ہر چیز کا الگ الگ ایک فیلڈ ہے، یورولوجی کا گردے مثانے کا الگ فیلڈ ہے، آنکھوں کا آفتھالمولوجی کا آئی کا فیلڈ الگ ہے، دل کا کارڈیالوجسٹ کا الگ ہے، ایسے ہی سیمن انالیسس کو چیک کرنے کے لیے مائکرو بیالوجسٹ یا ایمبریالوجسٹ کو چاہیے وہ اس کی رپورٹنگ کرے۔ دوسرے جو لوگ بھی کر رہے ہیں وہ رپورٹنگ صحیح نہیں کر رہے ہیں، تو اس میں سب سے پہلے اسیس کریں کہ کیا اس لیبارٹری کے اندر کوئی ایکسپرٹ مائکرو بیالوجسٹ یا ایمبریالوجسٹ ہے کہ نہیں، ادروائز رپورٹ میں غلطیاں آ سکتی ہیں۔ اسی طریقے سے کہ جو ڈاکٹر اس کی رپورٹنگ کر رہا ہے، جو چاہے مائکرو بیالوجسٹ ہے یا ایمبریالوجسٹ ہے، اس کی ایڈوانس ٹریننگ ہے، وہ اس کے بارے میں جانتا ہے، اس کی ٹریننگ ہونی چاہیے، وہ ایکسپرٹ ہونے چاہیے، ایڈوانس نالج اس کے پاس ہونا چاہیے، یہ ڈاکٹرز کا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جس جگہ پہ وہ کر رہا ہے کیا اس کا جو اپریٹس ہے وہ بالکل ایڈوانسڈ ہے، اپ ٹو ڈیٹ ہے، اپ ٹو دی مارک ہے، تو یہ دیکھنا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ وہ جو ڈاکٹر کر رہا ہے وہ اس کا پروفیشنل ایٹیچیوڈ ہے، وہ دیر سے تو نہیں کر رہا، وہ سیمپل کو ڈیلے کر کے تو چیک نہیں کر رہا، تو اس کے ایٹیچیوڈز کو بھی دیکھنا چاہیے، ڈاکٹر کی ایکسپرٹیز، اس کی کوالیفیکیشنز کو بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ کون کر رہا ہے۔ یہاں دیہات سے رپورٹنگ کرا کے آ رہے ہوتے ہیں جہاں پہ کسی ڈاکٹر کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، سمپل ٹیکنیشین رپورٹس کر رہے ہوتے ہیں، چھوٹی لیب سے کر رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس مائکروسکوپ ہی نہیں ہوتا، جگہ بھی صحیح نہیں ہوتی، ٹائمنگ کا پتہ نہیں ہوتا، تو ان بہت سارے فیکٹرز کی وجہ سے لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ کب کروانا چاہیے، کتنے عرصے کے بعد کرانا چاہیے، کس وے سے سیمپل دینا چاہیے۔ رپورٹس میں فرق پڑ جاتا ہے، وہ آ کے اپنے ڈاکٹر کے ساتھ ناراض ہوتے ہیں، ڈپریس ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہوا، پہلے رپورٹ اچھی تھی اب غلط کیوں ہو گئی ہے۔ پوری فیملی ڈسٹرب ہو جاتی ہے کیونکہ ہم انفرٹیلیٹی کو ڈیل کرتے ہیں، اس لیے تمام لیب والوں کو بھی ہم اس میں ان کو بتاتے ہیں کہ آپ ایسا انٹرنیشنل پروٹوکول ان کو مہیا کریں، پیشنٹس کو انٹرنیشنل انوائرمنٹ مہیا کریں تاکہ ان کی رپورٹ صحیح آئے۔ اسی رپورٹس کے اوپر ہم نے ڈیسیژن لینا ہوتا ہے کہ فردر ان کی ٹریٹمنٹ کنٹینیو کرنی ہے، ان کو ہم نے IVF کرنا ہے، IUI کرنا ہے، اکسی کی طرف لے کے جانا ہے۔ پیشنٹس کی ٹریٹمنٹ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ رپورٹنگ کیسے ہو رہی ہے۔ تو میری یہ درخواست تھی ان تمام لوگوں سے جو یہ رپورٹ کرواتے ہیں، اور ان تمام لیب والوں سے، اور ان تمام ڈاکٹر سے جو یہ ڈائگنوسٹک کے شعبے سے وابستہ ہیں، کہ اس کے لیے جو WHO کا کرائٹیریا ہے اس کو فالو کیجیے۔ یہ 200 پیجز کی ایک بک ہے باقاعدہ کہ ایک سیمن کا انالیسس کرنے کے لیے کیا کیا پروٹوکول ہونا چاہیے، لیبس کا کیا پروٹوکول ہونا چاہیے، انوائرمنٹ کا کیا ہونا چاہیے، اس میں آپ کے ڈاکٹرز اور سٹاف کا کیا ہونا چاہیے، ماحول کیا ہونا چاہیے، تو کائنڈلی اس کو فالو کیجیے۔ اور پیشنٹ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ اگر رپورٹس میں کوئی فرق آ رہا ہے تو ڈپریس ہونے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے ڈاکٹرز کو بتائیں، ان سے ڈسکس کریں، ان سے کنسلٹ کریں، اس پہ ٹرسٹ رکھیں، اور اس کے اکارڈنگلی جیسے وہ آپ کو ایڈوائز کریں۔ ہر 2 مہینے کے بعد ہر انسان کی یہ سیمن چینج ہو جاتی ہے، یہ سپرمز کی ایج ہی 72 ڈیز ہے، تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایک دفعہ رپورٹ اگر غلط آئی ہے تو ہر دفعہ یہ غلط آئے گی، ایسے نہیں ہوتا، یہ اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی رہتی ہے۔ جیسے جیسے وہ آپ کی رپورٹ آئے گی آپ کو آپ کا ڈاکٹر گائیڈ کرتا ہے، اس کے اکارڈنگلی آپ اپنی ٹریٹمنٹ جاری رکھیے، اور جس اسٹینڈرڈ لیب کو ایڈوائز کرتا ہے وہاں سے رپورٹنگ کرائیے، اور اپنے ڈاکٹرز کے ٹریٹمنٹ کے اوپر بھی اور ان کی کوالیفیکیشنز کے اوپر بھی آپ ٹرسٹ کیجیے۔ آپ میں، آپ کے جاننے والوں میں، آپ کے رشتہ داروں میں کوئی انفرٹیلیٹی کا کیس ہے، خصوصاً میل انفرٹیلیٹی کا ہے جس میں مردانہ بانجھپن کا پرابلم ہے، ان کے سیمن کے اوپر فرق پڑا ہوا ہے کہ ان کا ایزوسپرمیا ہے جس میں سپرم نہیں بن رہے ہوتے، یا ان کو اولیگوسپرمیا ہے کہ سپرم کم آئے ہیں، یا ایسینوسپرمیا ہے کہ ان کے سپرم تو کاؤنٹ پورے ہیں لیکن ان میں جو موٹائل یا حرکت کرنے والے، تیزی سے حرکت کرنے والے سپرمز کم ہیں، تو ان کو چاہیے وہ ہمارے پاس تشریف لائیں، ہم ان کو اسیس کریں گے، ایویلویٹ کریں گے، اس میں دیکھیں گے کہ یہ ہارمونل کاز ہے، آبسٹرکٹیو کاز ہے، نان آبسٹرکٹیو کاز ہے، کس وجہ سے ان کا یہ پرابلم ہو رہا ہے، یا لیبارٹری کا کاز ہے،
اس کاز کے مطابق ہی اکارڈنگ ٹو کاز ہی ٹریٹمنٹ ایڈوائز کی جاتی ہے، کہ بعض میں سرجیکل ایڈوائز کرتے ہیں، بعض میں میڈیسن ایڈوائز کرتے ہیں، اور ہمارا پیشنٹ ودن 2, 4 اور 6 منتھس میں ان کا سیمن کے جو پیرامیٹرز ہیں بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں، ان کی وائف کنسیو کر جاتی ہے، اور 6000 سے زیادہ ایسے جوڑے ہیں جو ہمارے پاس باقاعدہ ڈاکومنٹڈ ہیں، جو انفرٹیلیٹی کے تھے، جن کی یہاں اولاد نہیں تھی، اب ان کے گھروں میں اولادیں ہیں اور وہ اولاد کی خوشیاں انجوائے کر رہے ہیں۔ تو وہ ہمارے پاس تشریف لائیں، ہم ان کو اسیس ایویلویٹ کرنے کے بعد ان کو اس بارے میں گائیڈنس بھی دیں گے، ٹریٹمنٹ بھی دیں گے، پرہیز اور علاج بھی بتائیں گے، جس سے ان کے گھروں میں بھی اولاد کی خوشیاں آ جائیں گی۔ تھینک یو ویری مچ۔